अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। कल यानी कि 3 मई को आलमी यौम सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। हमने सोचा कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 15 से 20 सालों के दौरान सहाफ़ियों के साथ क्या होता रहा है और अब तक कितने सहाफ़ी वो शहीद कर दिए गए हैं और मुश्किलात क्या हैं, इस पे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। देखिए जी, बलूचिस्तान की सहाफ़त अगर हम जहाँ तक मुझे याद पड़ती है, तकरीबन 2003 या 4 से मैंने ज्वाइनिंग की है, इस फील्ड को ज्वाइन की है। शुरू में ज़ाहिर है कि बतौर ट्रेनी मुख्तलिफ़ अखबारात में, छोटे बड़े अखबारात में, फील्ड में जब मैं आया तो इस वक्त हालात बलूचिस्तान के बिल्कुल इंतहा हद तक जो है वो सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक समझे जाते हैं। आज तक तारीख़ में ये समझा जाएगा। 2006 का वाक़या होता है नवाब अकबर ख़ान भुट्टी का। इस टाइम मैं डेस्क पे बतौर सब एडिटर इंतखाब में मैं काम कर रहा था। तो यहाँ से नवाब अकबर ख़ान भुट्टी की शहादत का, इससे पहले टेंशन ज़ाहिर चलती रही है। नवाब अकबर ख़ान के इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ़ टीवी चैनल के मुख्तलिफ़ जर्नलिस्टों के साथ, उनके ख़बरें वग़ैरह ज़ाहिर आती रहीं और सिक्योरिटी फोर्सेस और नवाब अकबर ख़ान भुट्टी के लोगों के दरमियान झड़पें वग़ैरह ख़बरें आती रही हैं। लेकिन उस टाइम तक जो सहाफ़त है उसमें कोई सख्ती नहीं थी। जो भी ख़बरें आती थी तो वो ख़बरें छप भी जाती थी, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं होती थी। और पाकिस्तान में इक्का दुक्का 2-3 चैनलें मेरे ख़्याल में उस टाइम थी, 2 या 3 चैनलें थी। उसमें भी हमारे लिमिटेड लोग ज़ाहिर के काम कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो प्रिंट मीडिया से उनका ताल्लुक़ रहा है। आज जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो प्रिंट मीडिया ही एक ज़रिया होता था लोगों तक ख़बरें पहुंचाने का। तो जैसे ही नवाब अकबर ख़ान भुट्टी का वाक़या पेश आता है तो उसके बाद पूरे बलूचिस्तान में एक गम आप कहें, गुस्सा कहें, एक रिएक्शन कहें, वो शुरू हो जाती है। तोड़ फोड़ वग़ैरह चीज़ें शुरू होती हैं। ख़बरें भी ज़ाहिर है कि ऐसे वाक़यात की ख़बरें भी साथ साथ चलते रहते हैं। फिर मुख्तलिफ़ तंज़ीमें वजूद में आती हैं। उसमें बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुपों की तंज़ीमें हैं। वो सबसे पहले उनकी ख़बरें ज़ाहिर के अखबारों में आती रही हैं। इक्का दुक्का जो है वो रिलीजन टाइप के जो तंज़ीमें हैं उनकी भी ख़बरें आती रही हैं, इक्का दुक्का। लेकिन ज़्यादातर जो बलोच मसल्लह तंज़ीमें, उनकी ख़बरें आती थीं, उनकी लीडरशिप की ख़बरें आती थीं और ये चलता रहता था। एक दौर ऐसा आया कि बलूचिस्तान के या कोयटा के सहाफ़ियों को, मैं बलूचिस्तान के सहाफ़ी कहूँगा, उनको इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा था कि जी जो कलअदम तंज़ीमों की ख़बरें हैं ना, उनको छापना नहीं है, उनको बिल्कुल इग्नोर करना है। यहाँ से सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात का आगाज़ यहीं से शुरू होता है। जब हुकूमत कहती है कि कलअदम तंज़ीमें हैं, उनको जो है ख़बरें उनकी नहीं चलनी है। शुरू में थोड़ी बहुत बताई जाती है, लेकिन चूँकि ख़बरें आ रही होती हैं और उसमें मसल्ला तंज़ीमों के भी होती हैं और वो सेपरेटिस्ट जो सियासी जमातें हैं, रेडिकल्स आप कह सकते हैं उनको, उनकी भी ख़बरें आती रहती हैं, तो ख़बरें छपती रहती हैं। तो जब हुकूमत की जानिब से जब पाबंदी लगने के इशारे मिलते हैं तो इधर मामलात हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान, न सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट सहाफ़ियों के, बल्कि ओनर जो अखबारों के ओनर थे, मालिकान थे, जो एडिटर आप उसको कहें, उनको भी किसी न किसी तरीके से कहा जा रहा था कि जी आपने ये ख़बरें नहीं छापनी है। इसमें दो तरफ़ा आर्गूमेंट दी जा रही थी। हुकूमत की तरफ से आर्गूमेंट दी जाती थी और जर्नलिस्टों की तरफ से आर्गूमेंट भी आती थी। आर्गूमेंट क्या थे?
حکومت یہ سمجھتی تھی کہ کل عدم تنظیموں کے بیانات کی وجہ سے، ان کے اسٹیٹمنٹ آنے کی وجہ سے جو بلوچستان میں ایک شورش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو ہے پرچار ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اس کی پرچار نہیں کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی ہے، اور اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، بلیک آؤٹ کرنا ہے ان کی خبروں کو۔ ہمارا ایک مدعا ہوتا تھا ایز اے جرنلسٹ، ہم حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، یا ہمارا یہ آرگومنٹ یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں خبریں جو ہوتی ہے نا وہ دنیا بھر میں اس پہ پابندی نہیں ہوتی، خبریں چھپنے میں، نشر کرنے میں۔ ہم مثال دے دیتے تھے کہ اس ٹائم امریکہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں پورا نیٹو جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف موجود تھی، ایک بہت بڑا آپریشن افغانستان میں چل رہا تھا۔ تو ہم ہمیشہ یہ ایک آرگومنٹ کے ساتھ ساتھ دلائل یہ دیا کرتے تھے کہ دیکھیں اسامہ بن لادن پورے دنیا کو وانٹیڈ ہے، پوری دنیا کو، اور امریکہ کے سربراہی میں پورا نیٹو جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اس کو ایک لڑائی چل رہی ہے القاعدہ کی، طالبان کی، نیٹو کے ساتھ۔ اس کے باوجود افغانستان کا میڈیا لیں، پوری دنیا بھر کی جو میڈیا ہے وہاں پہ القاعدہ کی خبریں بھی چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی چینل پہ، اس میں آپ کے جو ہے امریکن فاکس جیسے، بی بی سی جیسے جو اور واشنگٹن پوسٹ وغیرہ جو انٹرنیشنل خبریں ہوتی ہیں وہ اس کی خبریں اس میں ان اخباروں میں، ان اداروں میں چھپتی بھی ہیں اور نشر بھی ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ انٹروز وہ جو ویڈیو جو اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ٹی وی چینلز پہ چلتی رہتی تھیں، الجزیرہ وغیرہ میں۔ یعنی کہ القاعدہ کا ایک ترجمان آ کے بیٹھتا تھا، آدھے گھنٹہ 40 منٹ کا پورا جو ہے ایک تقریر کرتا تھا، اور وہ سب کا سب پوری ویڈیو وہ جو ہے سی این این میں بھی چل رہی ہوتی تھی، الجزیرہ میں بھی چل رہی ہوتی تھی، اور سارے انٹرنیشنل میں نیوز پیپر اور چینلوں میں کا اسٹیٹمنٹ اگلے دن آ بھی جاتا تھا۔ ہمارا یہ آرگومنٹ ہوتی تھی کہ دیکھیں امریکہ نے بانڈ نہیں کیا اپنے صحافیوں کو یا پوری دنیا کے صحافیوں کو کہ جی القاعدہ کے جو مطالبات ہیں یا جو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، وہ اپنا موقف سامنے لے آتے ہیں اور پوری دنیا اس کو چھاپتی بھی ہے اور نشر بھی کرتی ہے۔ اگر ہم جو کل عدم تنظیمیں ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں، خواہ وہ ریلیجن سائڈ کے ہیں یا نیشنلسٹ ہیں، اگر ہم ان کو چھاپیں گے نہیں، ان کو نشر نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے جو ہے ایک تھریٹ رہے گا، اور تھریٹ موجود ہے، اور تھریٹ ہے ہمیں بیچ کا راستہ دے۔ ہم کسی کی جو ہے وہ پرچار نہیں کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہمیں اسپیس دیں، حکومت سے، اس وقت کی حکومت سے ہم کہا کرتے تھے اتنا ہمیں اسپیس دیں، کم سے کم ہم ایک جو ہے وہ خبر چھاپ سکیں، تاکہ آگے سے جو ہے جو پریشر ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم اس کو لو کر سکیں، کم کر سکیں۔ لیکن حکومت بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ مجموعی طور پر صحافیوں نے اور ایڈیٹرز نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں جانے سے بہتر ہے کہ ہم جیل چلے جائیں۔ تو پہلے ہم نے تھوڑی بہت جو خبریں ان کو ایڈٹ کر کے یا سافٹ کر کے، ہمارے جو جرنلزم کا جو لینگویج ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نیوز کو سافٹ کرنا، اس کے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا نرم کرنا، اور اس کو ایسے کرنا جو اگر کسی بھی فریق کے بارے میں موقف آ جائے، جس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو اس کا موقف پراپر آ جائے، لیکن وہ الفاظ کا چناؤ ہم کرواتے تھے اس کو ایڈٹ کر کے۔ اس حد تک ہم نے پورے کوئٹہ کا جو میڈیا ہے اس نے اس حد تک کہا کہ یہ ہم کریں گے۔ یہ جھگڑا بڑھتا رہتا ہے حکومت اور صحافیوں کے درمیان۔ پھر حکومت کے پاس ظاہر ہے کہ حکومت پاورفل ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ حکومت نے یہ کیا کہ جس اخبار میں یا جس صحافی کے ذریعے کوئی خبر چھپتی تھی کسی اخبار میں، تو حکومت اس صحافی کے خلاف، اگر نہیں تو ایڈیٹر کے خلاف ایک
FIR درج کرواتی تھی. پھر انڈیویجولی جس اخبار کو وہ ایک سمن جاتا تھا تو وہ اخبار کا مالک، اونر یا اس کا کوئی بھی اسٹاف ممبر وہ پھر وکیل وغیرہ کر کے عدالت میں وہ پیش ہوا کرتا تھا. یہ کرتے کرتے تقریباً بلوچستان کے کوئٹہ کے تقریباً آپ کہیں کہ 1 درجن سے زائد FIRs مختلف پولیس تھانوں میں درج کیے گئے ہیں. آپ کے جتنے بھی کوئٹہ کے جتنے بھی سینئر جو آپ کے جو صحافی آپ کو دکھتے ہیں، جو جانے پہچانے ہیں، جو جانا پہچانا ان کا نام بھی ہے، اور کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ اس کے خلاف FIR اس وقت کوئٹہ میں کوئی FIR درج نہ ہوا ہو. جتنے بھی انور ساجدی سے لے کر نیچے تک. تو ہم نے ایک کوشش کی، صحافیوں نے، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اتھارٹیز کے پاس چلے جائیں. اس میں IG پولیس، IG FC، اس وقت کے چیف ایگزیکٹو ہے آپ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان سے ہم نے کئی میٹنگز کی ہیں، کئی بار ہم ان سے ملے. ہم نے ایک ہی ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے تھوڑا سا گنجائش پیدا کریں صحافت کے لیے، تھوڑا، تاکہ ہم سروائیو کر سکیں. ہمارے سروائیول کا ایشو ہے. لیکن نواب اسلم خان رسانی کے دور سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں، جام یوسف صاحب کے دور میں شروع ہوتا ہے. جام یوسف خان سے دور سے پھر نواب اسلم رسانی صاحب کی 5 سال کے دور حکومت، پھر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کے 3 سال کے دور حکومت، پھر نواب ثناء اللہ زیری کا 2 سال حکومت، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ باپ وغیرہ ان کی جو حکومت آئی ہے. ٹوٹل میرے خیال میں 20 سال بنتے ہیں، 20 یا 18 سال بنتے ہیں. ان 18 سالوں میں اتنا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری دنوں میں شاید 2018 کے بعد یا 2015-16 کے بعد شاید کوئی FIR نہ کٹی ہو، لیکن اس سے پہلے ہر دور حکومت میں صحافیوں پر اور ایڈیٹرز پر FIR کٹی ہیں. کسی ایک بندے نے ہماری دلیل سننے، کسی ایک بھی حکومت میں ہماری دلیل جو ہے وہ سننے کو گوارا نہیں کیا. آخرکار یہی ہوا کہ حکومت نے اپنا وہ امپلیمنٹ کروا دیا، حکم نامہ امپلیمنٹ کروا دیا. کہ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ کسی بھی خواہ وہ مسلح تنظیم ہے یا کوئی بھی مطلب ریڈیکل پارٹی ہے، ان کا جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ وہ اخبار میں پھر چھاپنے کا جو سلسلہ تھا وہ بند کر دیا گیا. پھر وہ دن آج کا دن ہے، کوئی خبر نہیں چھپتی. ٹھیک ہے. جب یہ ہوا تو ہمیں، جب یہ مکمل طور پر یہ 2000 میں آپ کو بتا رہا ہوں 12 یا 13 کی کا جب بہت زیادہ پریشر تھا کا دور ہے. باقی چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن جو ریلیجن تنظیمیں تھیں انہوں نے ہمیں بہت بڑا پریشرائز کیا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ پریشرائز کیا. ظاہر ہے کہ اس میں دھمکیاں ہیں جان سے مارنے کی وغیرہ اس طرح. اس دوران خضدار بفرزون بن گیا ایک صحافیوں کے قتل کا. کم سے کم 8 یا 10 صحافی ایسے، مجھے ایکچولی نہیں پتہ، میرے پاس ڈاٹا ابھی موجود نہیں ہے، لیکن 8 سے 10 صحافی ایسے تھے جن کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا گیا. یہ صرف خضدار کی میں بات کر رہا ہوں. تھریٹ، دھمکیاں، اغوا کر کے مار پیٹ کے پھینکنا، یہ خضدار میں باقی لوگوں کے لیے عام تھی، صحافیوں کے لیے بھی عام تھا، کوئی ایشو ہی نہیں تھا. خضدار پریس کلب نے آخرکار، جو ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے پریس کلب بند رکھنا ہے اور ہم نے صحافت چھوڑنی ہے، اور لٹرلی خضدار پریس کلب بند کر دیا گیا. اس کو تالے لگا دیے گئے، اور جو جرنلسٹ تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، کچھ باہر کراچی، کوئٹہ
ظاہر ہے کہ کوئٹہ ویسے بھی توا گرم تھا صحافیوں کے لیے، زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کراچی اور دوسرے علاقوں کے یا سندھ کے بہت سارے علاقوں کی طرف وہ چلے گئے۔ پھر ایسا بھی دور آیا کہ اگر ایک صحافی خود جس کو ٹارگٹ کر کے مارنا ہے خود نظر نہیں آیا تو اس کے فیملی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ندیم گرگناڑی خوزدار کے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ہمارے اچھے دوست ہیں، بڑے شریف انسان ہیں، ان کو شاید کہیں سے کوئی ٹارگٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی تھی، وہ ملے نہیں ان کو جن میں مارنا تھا، تو اس کے 2 جوان سال بچے، تو 18-20 سال کے جوان بچے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک باپ کے لیے اتنا بڑا حادثہ، تو جب ہمیں ملتا تھا تو ہمیشہ اس کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کاش اس دن میں ان کو ملتا اور وہ مجھے مار دیتے۔ بہرحال اس کے بعد 2014 کی میں آپ کو ذکر کروں کہ آن لائن نیوز ایجنسی آج بھی ہے، تو ارشاد مستوئی اس وقت بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ہمارے بالکل میرا اور ارشاد مستوئی کا دفتر کوئٹہ کے کبیر بلڈنگ میں دفتر بالکل آمنے سامنے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس سے ملاقات بھی ہوتی تھی، گپ شپ بھی ہوتا تھا، اور روٹین یہ تھا کہ مغرب کے بعد ہم بیٹھ کے اکٹھے چائے پیتے تھے، یا میرے دفتر میں یا ارشاد مستوئی کے دفتر میں، اور ہمارے ساتھ BBC کا دفتر ہوا کرتا تھا، عجیب ترین صاحب جو آج کل ہم ٹی وی میں، تو وہ بھی آتے جاتے ملتے تھے۔ یہ 28 اگست 2014 کی تقریباً شام کا ٹائم تھا شاید، بلوچستان اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، تو اس دوران ارشاد سے میری 2-3 دن ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن 2-3 دن کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی ان کے قتل کرنے سے پہلے، تو اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تو اس نے مجھے کہا رشید یار میں نے آپ سے کچھ بات شیئر کرنی ہے لیکن میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا ملتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے دفتر کے سامنے ایسے چلتے چلتے بات ہوئی، تو یہ بات ہوئی، اس کے بعد ہم ملے نہیں دوبارہ، مطلب ٹکرا آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں نے بھی اگنور کیا۔ میں نے کہا جب بیٹھتے ہیں، ہمارے عمومی طور پر صحافیوں کا میں بات کرتا ہوں، عمومی طور پر جب ہم جو کلوز دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر یہ آپ کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ تنگ دستی کی، تھوڑی سی غربت کی، تھوڑی تنگ دستی وغیرہ، اس پہ زیادہ ہم لوگ بات کیا کرتے تھے، یا تنخواہ لیٹ آ گئی، یا تنخواہ کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، فائنینشیل ایشوز ہوتے تھے۔ جب ایک کلوز دوست ہم جب آپس میں اور ارشاد سے لٹرلی جب میری بات ہوتی تھی یہی ہوتا تھا، وہ مجھ سے پوچھتا تنخواہ آ گئی، میں کہتا نہیں، یا تمہاری آ گئی، ہاں یار آ گئی یا نہیں آئی ہے، تو اس پہ بات ہوتی تھی۔ ہمارا جو سب سے بڑا ٹینشن، باقی تھریٹ وغیرہ اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہے شاید صحافیوں کا، جو جینین صحافی ہیں ان کے لیے آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ ٹائم پہ اگر سیلری نہیں آتی ہے تو یہ فائنینشیل ایشوز ان کے لیے ہمیشہ رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ارشاد مستوئی کو اور اس کے 2 کولیز کے ساتھ، یہ 28 اگست 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، اسمبلی کے اجلاس میرے خیال میں چل رہا تھا، جیسے ہی ختم ہوا شام کے ٹائم ارشاد اپنے دفتر چلا گیا، شاید اسمبلی کا جو ایونٹ تھا اس کو کور کر کے جب گیا دفتر، تو شام کے ٹائم میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا شاید، تو مجھے ایک فون آیا کہ ارشاد سے ملے ہو۔ میں نے کسی دوست نے، کولیگ نے فون کیا، میں نے کہا نہیں، کہتے یار سنا ہے ارشاد مستوئی کو مار دیا گیا ہے اور زخمی ہے، سیریس کنڈیشن میں ہے۔ تو یہ سنتے ہی ہم رابطہ ہوا ایک دوسرے سے، جب ہم آئے تو اس سے میں ٹراما سنٹر ہوا نہیں کرتا تھا، شعبہ حادثات
ہوتی تھی، وہ آئیں تو پتہ چلا کہ اس کو تو دفتر کے اندر ہی مار کے ختم کیا گیا تھا. دفتر اس کا غلام رسول یا ایسا کچھ نام تھا، ایک لڑکا ٹرینی اس کے ساتھ کام کرتا تھا وہ، اور ایک اکاؤنٹنٹ اس کا. اس ٹائم جب مسلح لوگ آ گئے اس کو مارنے کے لیے تو وہ بھی وہاں موجود تھے، اس کو مار دیا. اب تک جو آج میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تقریباً 26 جرنلسٹ ایسے ہیں پورے بلوچستان کی جن کو ٹارگٹ کر کے، اسپیسیفک ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے. 26 باقی مختلف ہیلے بہانوں سے مارے گئے ہیں. ان کو اگر اکٹھے کیا جائے کوئی ان کی تعداد بنتی ہے میرے خیال میں 43 صحافی. 2003 یعنی کہ 2005 سے لے کر 2018 تک 43 صحافی جو ہے وہ قتل کیے گئے. بہت سارے رپورٹس انٹرنیشنلی جو شائع ہوئے ہیں، بلوچستان کو صحافت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے، انتہائی خطرناک. اچھا، ایک چیز جو ہم نے فیل کیا، ایک تو حکومت نے اس وقت کی حکومتوں نے، ظاہر کی حکومتوں کے رویے میں آج بھی تبدیلی نہیں ہے. یہاں سیکورٹی فورسز کے جو حکام ہیں ان کے بھی رویے میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. حکومتوں کے ضد انا اور سو کالڈ اصول پرستی، اس کی وجہ سے صحافی کل بھی سفر کر رہا تھا بلوچستان کا، آج بھی کر رہا ہے اور شاید آگے جا کے مزید کرے. یہ ضرور ہے شاید کہ اس دوران ان 15-16 سالوں 20 سالوں کے دوران ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے، ہم کہاں تک بات کر سکتے ہیں، کہاں تک نہیں کر سکتے، کہاں تک ہم خبر دے سکتے ہیں، کہاں تک ہم خبر نہیں دے سکتے. 43 اپنے لوگوں کے جان گنوانے کے بعد یہ ریئلائز ہمیں ہوا ہے کہ یہ لمٹ ہے. از خود ہم نے عزیم کیا ہوا ہے کہ یہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو اس کے بعد شاید کچھ لوگوں کی جان بچی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو سارا معاملہ مشکلات کا کوئٹہ اور بلوچستان کے صحافیوں پر آن پڑا تھا، ہم نے کئی بار باقی جو صوبے، بڑے صوبے ہیں جیسے سندھ ہے، اسلام آباد سب سے بڑا ہے، یہاں پنجاب ہے، یہاں بڑے صحافتی تنظیموں کی جو لیڈرشپ تھی، ہم نے کئی بار ان سے ریکویسٹ کی کہ اس معاملے میں آپ لوگ کم سے کم اور نہیں اتنا فریق بنیں کہ جو خود مختار حکام ہیں ان سے، حکومتوں کے کرتا دھرتاؤں سے ایک نیگوسیشن کروا دیں، کوئی بیچ کا رستہ نکلوا دیں، تھوڑا ہمارے لیے ایک ایفرٹ کریں، ایک کوشش کریں، ہمیں تھوڑا بہت ایک سہارا دیں، ایک حوصلہ دیں. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آتے تھے تعزیت بھی نہیں آتے تھے، جب ملتے تھے کسی میٹنگ وغیرہ میں صرف افسوس کرتے تھے، انگلیاں دانتوں پہ چباتے تھے، یار بہت بہت برا ہوا، بہت برا ہو رہا ہے، ایکچولی ہونا نہیں چاہیے. بس تھوڑی سی جو ہے ہمدردی دکھا دی، پھر بھول گئے. اس کے بعد بلوچستان اس ٹائم ہم انہیں کہتے تھے آج ہماری باری ہے، کل تمہارا باری بھی آ سکتا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے، بہت کا سارے میں نام نہیں لینا چاہتا، صحافت کے بڑے کرتے دھرتے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اسکرین پہ آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی چینلوں کے، کچھ اسکرین پہ نہیں ہیں، تنظیموں کی لیڈرشپ ہے ان کی ہے، کچھ ایسے ہیں جو ہیں بڑی بڑی شخصیات ہیں. ان کو ہمیشہ ہم کہتے تھے یہ تپش، یہ آگ جو بلوچستان میں لگی ہے صحافیوں کے لیے، باقی سوسائٹی کے لیے بھی ہے، یعنی کہ صحافی بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. اس میں آپ کے جو ہے پولیٹیکل ورکر، آپ کا سول سوسائٹی، آپ کے عام لوگ جس آگ میں جل رہے ہیں بلوچستان کے، اس کی تپش اسلام آباد تک پہنچ سکتی ہے، لاہور تک پہنچ سکتی ہے، کراچی تک پہنچ سکتی ہے.
لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ تپش واقعی پہنچ گئی، اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ عرش شریف کا بیرونی ملک قتل کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے وہی لوگ جن کو ہم رو رو کے کہتے تھے کہ جی کا تو سنبھالیں اس سے پہلے کہ آپ تک آج پہنچ جائے، آج وہی رو رہے ہیں جو ہم آج سے 15 سال پہلے رو رہے تھے۔ ہم آج بھی رو رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہم خوش ہیں۔ اگر اس ٹائم وہ توڑا بھی ادرا کر لیتے، اس ٹائم یہ آگ جو بلوچستان میں لگی ہوئی تھی اس کو بجھانے کی تھوڑی بہت کوشش کرتے تو شاید یہ آگ اسلام آباد تک نہ پہنچتا اور بیرونی ملک تک نہ پہنچ سکتا، جس کے عرش شریف کے لیے کہ ہمارا کلیگ ہے، میری ایک 2 ملاقاتیں ان سے ہوئی ہے، بڑا نفیس انسان، مطلب اچھا انسان، ہم سے اچھا ملتا آ رہا ہے، تو ان کی شاید شہادت کا واقعہ بھی پیش نہ آتا اگر۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آخری میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو 43 مرڈر ہوئے ہیں ہمارے صحافیوں کے، ان میں سے ایک سنگل بندہ کسی مرڈر کے الزام میں ایکچوئل جس نے مارا ہے وہ چھوڑے، اس الزام میں بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے۔ ارشاد مستوی کے قاتلوں کے بارے میں کہا گیا کہ جی ہم اس کو پکڑ لیے ہیں، 2 لڑکے ہیں، وہ کسی بلوچ کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق ہے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی اس وقت کہ حکومت سے کہ جی ہمیں کم سے کم ان سے ملاقات کروا دیں۔ ان کی میرے خیال میں کوئی ویڈیو جاری کی گئی، وہ مان رہے ہیں کہ جی بالکل ہم نے ایسے ایسے سارا واقعہ بتا رہے ہیں، ہم نے ایسے کیا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ جی ہماری ایک ملاقات کروا دیں ان ملزمان سے جن کا آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک قاتل ہیں، تھوڑا ہم جو ہے اپنی تسلی کے لیے تھوڑی سی سوال جواب کریں گے، کچھ پوچھیں گے ان سے۔ حکومت کی جانب سے وعدے وعید کیے گئے لیکن اس کے بعد ملایا نہیں گیا۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تک ایک سنگل فرد گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ 4 حکومتیں گزری ہیں اور یہ آگ ابھی باقی صوبوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔